अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। जैसे भी हूँ कमेंट में बताएं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो है हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में, उनकी कितनी औलाद थी, क्या था उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें और शेयर भी करें। मौरखीन और मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 लड़कियां हुईं और अक्सर की तहक़ीक़ यह है कि उनमें सबसे बड़ी हज़रत जो है ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। यानी कि उनकी 4 लड़कियां हुई थी, उनमें से सबसे बड़ी जो है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फिर हज़रत जो है रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला, फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लड़कों में अलबत्ता इख्तिलाफ़ है, जिसकी वजह से यह है कि सब हज़रात बचपन ही में इंतकाल फरमा गए थे और अरब में उस ज़माने में तारीख़ का एहतमाम कुछ ऐसा न था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जान निसार भी उस वक्त कसरत से नहीं हुए थे, जो हर बात पूरी महफूज रहती। अक्सर की तहक़ीक़ है कि 3 लड़के हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। बाज़ों ने कहा है कि चौथे साहबज़ादे हज़रत तैयब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 5वें हज़रत जो हैं ताहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस तरह 5 हुए, यानी कि उनके 5 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। और लोगों ने कहा है कि चौथे साहबज़ादे जो है और बाज़ ने कहा है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही नाम तैयब और ताहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, यानी उनके 2 नाम थे। तो इससे तो होता है कि उनके 4 लड़के थे। इस तरह 4 हुए और बाद ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला का नाम तैयब ताहिर, इस तरह 3 ही लड़के हुए, यानी इस तरह से उनके 3 लड़के हुए और बाद ने 2 लड़के और भी बताए हैं। यानी बहुतों ने कुछ बताया, बहुतों ने कुछ बताया। इसके बारे में पूरी तहक़ीक़ मालूमात नहीं है, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे बचपन में ही जो है इंतकाल फरमा गए थे। मुतय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुतहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिखा है कि तैयब और मुतय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साथ पैदा हुए, यानी वो जुड़वा हुए थे, और ताहिर और मुतहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साथ जो है पैदा हुआ। इस तरह से जो है 7 लड़के हुए, यानी 2 जुड़वा पैदा हुए थे और ताहिर और लेकिन अक्सर की तहक़ीक़ 3 लड़कों की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही पैदा हुए। लड़कों में हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले पैदा हुए, यानी लड़कों में जो है हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है सबसे पहले पैदा हुए। लेकिन उसमें इख्तिलाफ़ है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे जो है बड़ी थी या छोटी थी। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है बचपन में ही इंतकाल फरमा गए थे और 2 साल की उम्र अक्सर, यानी उनकी 2 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया था। और बाद में यह कम से कम जो है कहा है कि दूसरे साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबूवत के बाद जो है पैदा हुए थे और उसी वजह से उनका नाम तैयब और ताहिर भी पड़ा है। और बचपन ही में उनका भी जो है बचपन में ही इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर बाज़ ने कहा है कि हज़रत कासिम के इंतकाल पर कफ़ार पर जो है बहुत खुश हुए, यानी जब उनका इंतकाल हो गया हज़रत कासिम का, तो जो है वहाँ के लोग जो हैं बहुत खुश हुए, अरब के लोग, कि आपकी नस्ल जो है मुनक़ता हो गई, यानी वो खुश हुए कि आपकी नस्ल जो है ख़त्म हो गई। जिस पर सूरह इन्ना आतैना कल कौसर जो है नाजिल हुई। विरद कुफ़ार के कहने का यह है कि नस्ल ख़त्म हो गई तो कुछ दिनों में नाम में मुबारक भी मिट जाएगा, यानी वो लोग खुश हुए। उनकी जब नस्ल ख़त्म हो गई, उनके लड़के ख़त्म हो गए सारे, तो उनका नाम निशान मिट जाएगा, उनकी नस्ल मिट जाएगी जब कोई बचे नहीं है। यह जवाब मिला कि आज 1350 बरस बाद तक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के फ़िदाई करोड़ों मौजूद हैं। तीसरे साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो हिजरत के बाद मदीना तैयबा में बल इत्तिफ़ाक़ ज़िलहिज्जा 8 हिजरी में पैदा हुए हैं।
یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باندھی حضرت جو ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا جو ہے حقیقہ کروایا، عقیقہ جس کو بولتے ہیں، اور دو مینڈے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر جو ہے چاندی صدقہ فرمائی، اور بالوں کو دفن کروایا۔ اور ہند بیازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے بال اتارے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام جو ہے پر نام رکھا ہے، اور جو ہے 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی جو ہے 10 ربیع اول 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے، یعنی بہت لوگوں نے 18 بتلائی، بہت لوگوں نے 16 بتلائی، تو اس کی پکی تاکید نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی ہے۔ شہزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور جن مورخین نے ان کے خلاف لکھا ہے وہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جب کہ آپ کی عمر جو ہے شریف 30 برس کی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 30 سال کی تھی، تب وہ پیدا ہوئی، اور اپنے والدین کے آغوش میں جو ہے اپنے والدین کے آغوش میں ہیں جوان ہوئی اور مسلمان ہوئی، اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کے جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئے، جن کا قصہ اسی باب میں سے گزر چکا ہے، اور اس بیماری کا سلسلہ خیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی جو ہے 6 ہجری بعد جو ہے 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جو ہے پہنچ گئے تھے، اور انہی کے نکاح میں رہے۔ ان سے اور بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ انہوں نے فتح مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لڑکی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے جو ہے قصے آتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یا کمر پر سوار ہو جاتی تھیں، یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کرتے تھے تو یہ ان کے کمر پر جو ہے سوار ہو جاتی تھیں، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جوان کی جو ہے کہ خالہ تھیں، جو ان کی جو ہے خالہ تھیں، حضرت علی کرم اللہ جل شانہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ جو ہے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے، اور بعضوں نے انکار کر دیا، یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے ایک لڑکا ہوا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، اور بعضوں نے بتایا ہے کہ کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال جو ہے 50 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ تھیں، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 3 برس بعد پیدا ہوئی تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے 33 برس کی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 33 سال کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت زینب سے جو ہے بڑا بتایا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رقیہ سے بڑی تھیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا، جب سورۃ تبت نازل، یعنی تبت یدا ابی لہب و تب، جب یہ سورۃ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت کلثوم تھیں، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے۔
تو اگر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، ان پر جو ہے دونوں نے طلاق دے دی، یا دونوں نکاح جو ہے بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی جو ہے نوبت بھی نہیں آئی تھی، یعنی ان کے نکاح جو ہے بچپن میں ہی کرا دیے گئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے ان کا جو ہے طلاق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق وہ دے چکے تھے۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرصہ ہوا اور ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی، جن کا بیان پہلے جو ہے بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ جو ہے میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں جو ہے حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیمار تھیں، اسی لیے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ منورہ میں چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشی خبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب حضرت رقیہ کے دفن کر کے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دفن میں جو ہے شرکت نہ فرما سکے، یعنی حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ میں گئے تھے اور ان کا جو ہے دفن، نماز جنازہ سب کچھ ہو گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شریک نہ ہو سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی، تو اولاد کا کیا ذکر، یعنی ان کے وہاں تو ان کی رخصتی بھی نہیں تھی، تو ان کی اولاد کیا ہوں گی۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جو ہے شہزادہ جن کا نام عبداللہ تھا، جو حبشہ میں جو ہے پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال بعد تک جو ہے زندہ رہے، اور 6 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں جو ہے 4 ہجری میں جو ہے انتقال فرمایا، اور بعض نے اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا، یعنی ان کی والدہ ان کا جو ہے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ سے نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی جو ہے ام کلثوم تھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی یعنی ان کی لڑکی جو ہے ام کلثوم تھی۔ ان میں جو ہے اختلاف ہے کہ ان میں حضرت جو ہے فاطمہ میں سے کون سی بڑی تھیں۔ اکثر بتاتے ہیں کہ ام کلثوم بڑی تھی۔ اول عتیبہ میں ابی لہب سے نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی، یعنی ابو لہب سے جو ہے ان کا ابی لہب سے نکاح ہوا لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اکثر کی رائے ہے کہ جو ہے نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی جو ہے نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ کے بیان میں گزر چکا ہے۔ ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی آگے بتا چکے ہیں، اور ان کے خاوند عتیبہ جو ہے نے طلاق دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ میں زبان سے نکالے، یعنی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے غلط الفاظ نکالے، الٹا سیدھا بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بددعا دی کہ یا اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ